सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, मरियम नवाज की नैब दफ्तर आमद के 24 घंटे बाद आज एक और पेशी हुई। उस्मान बुज़दार आज पेश हो गए और उस्मान बुज़दार के साथ ना कोई रैली थी, ना ही पत्थर बरदार कारकुनान के टोले थे। और कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये भी एक पेशी थी, एक पेशी कल हुई थी और एक पेशी आज हुई है। खैर, वसीम अकरम प्लस पेश तो बहुत सुकून से हो गए, मगर गैर कानूनी शराब लाइसेंस केस में उस्मान बुज़दार के खिलाफ 2 अफराद वादा मुआफ गवाह बनने को अब तैयार हो गए हैं। और अब तक एक नाम तो सामने नहीं आ सका कि वो कौन है, लेकिन दूसरा नाम जरूर सामने आ गया और वो है साबिक डीजी एक्साइज अशरफ गोंदल, जिन्होंने वादा मुआफ गवाह बनने के लिए अब बाज़ाब्ता दरखास्त भी दे दी है। अब जराए ये भी बता रहे हैं कि अशरफ गोंदल ने अपने बयान में एतराफ़ किया है कि वज़ीर आला ऑफिस को बताया था कि तमाम एनओसी मुकम्मल नहीं, शराब का एनओसी गैर कानूनी है और उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील अहमद सिद्दीकी की जानिब से दबाव आने के बाद उन्होंने दस्तखत किए। इसका तो मालूम हो ही जाएगा कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन पेशी के दौरान बुज़दार साहब से जुनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदाद की खरीदारी पर भी सवालात किए गए। नैब ने 12 सवालात पर मुश्तमिल नया सवालनामा वज़ीर आला के हवाले कर दिया है और वज़ीर आला और अहले खाना से मुताल्लिक जायदादों का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया है। बुज़दार रिकॉर्ड फराहम करेंगे या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मरियम ने अपनी गाड़ी की वीडियो भी अब आम कर दी है और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि कल जो उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था उसमें विंड स्क्रीन पर आने वाला निशान पत्थर का नहीं था। ऐसा ही दावा कल पार्टी के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह भी एक प्रोग्राम में कर चुके हैं और उन्होंने तो वाज़े तौर पर कहा कि मरियम को मारने के लिए लेजर गन का इस्तेमाल किसी बिल्डिंग से किया गया था। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुनिए। विंड स्क्रीन, ये है मेरी विंड स्क्रीन और ये है मेरी विंड। आमद गाड़ी की बॉम्ब प्रूफ या बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन ऐसे तोड़ सकता है? मैं नहीं कह सकती कि क्या था, लेकिन ये पत्थर से कुछ ज़्यादा था। तो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि किसी बिल्डिंग से ये लेजर गन के थ्रू फायर किया गया है, कोई कातिलाना हमला था। अब क्या वाकई कल मरियम पर कातिलाना हमला हुआ है या ये महज इल्ज़ाम है? और अगर इसमें कोई सच्चाई है तो नून लीग अब तक खामोश क्यों है? शाह महमूद कुरैशी इसकी इंक्वायरी की ऑफर भी दे चुके हैं। इस पर हम एक्सपर्ट से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका मौक़िफ़ भी जानेंगे कि जो निशान गाड़ी पर है क्या वो वाकई बुलेट का लगता है। मगर सवाल फिर यहाँ पर यह भी जन्म लेता है कि क्या हंगामा राई के इल्ज़ाम में नून लीग के 58 कारकुनान की तरह मरियम नवाज को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसी पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब आज के प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद, असगर साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब को प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और रोहेल असगर साहब से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। रोहेल साहब, राना सना साहब तो कल वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि ये लेजर गन के जरिए एक बिल्डिंग से फायर किया गया है। ये उनका जाती मौक़िफ़ था, ये पार्टी की राय थी, क्या था ये? बिस्मिल्लाह। मैं इस बारे में मेरे ख्याल में शायद कोई इतनी ख़त्मी राय नहीं दे सकता, क्योंकि आप अपनी गुफ्तगू के दौरान एक बात कर रहे थे, किसी माहिर को आपने अपने प्रोग्राम में याद किया हुआ है। मैं एक लेमैन हूँ, मुझे इतना ज़्यादा इल्म तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ मैं अपने तजर्बे की बिना पे भी नहीं, बस जो मैंने पढ़ा या मैंने जो सुना उसके हिसाब से, कि पत्थर से गालबन एक बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा या बुलेट प्रूफ शीशा जो है पत्थर से शायद नहीं टूट सकता। ये तो कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी फोर्स के साथ हिट करती है, उस पर शायद जो उनका मौक़िफ़ है राना साहब का या बेटी मरियम का, वो मौक़िफ़ खासा मजबूत लगता है। और इसमें मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं है। और इस मामले को अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो वो शायद आपको ख़त्मी राय और अपनी पूरी जांच पड़ताल से वो अपनी राय दे सकता है। लेकिन मैं तो अपनी जो बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो तो मैं जो सामने देख रहा हूँ, जो हक़ाइक़, उसके मुताबिक कह सकता हूँ। और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया कि
پتھر تو اتنے فورس سے نہیں لگے گا نا, تو انسانی. شیخ صاحب حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ظاہر ہے ان کا ایکسپرٹ ہو گیا چونکہ انہیں اس چیز کا بڑا تجربہ ہے, لیکن حارث نواز صاحب کو شامل کرنے سے پہلے یہ کمنٹ کر دیجیے گا آپ کہ رانا صاحب بھی کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہے, لیکن کل بڑے وثوق سے انہوں نے کہا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا کہ کسی کہیں گاڑی سے لیزر گن کے تھرو فائر کیا گیا ہے. میرے خیال میں شاید آپ نے میری بات کو شاید صحیح طرح سنا نہیں, پھر موقف میرا بھی وہی ہے جو رانا صاحب کا ہے. رانا صاحب نے اپنی ختمی رائے دے دی ہے, میں نے اپنی ختمی رائے دینے کے ساتھ ساتھ میں نے اس کو ایک دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ کوئی بھی پتھر اتنی فورس کے ساتھ نہیں لگے گا کہ آپ کی وہ جو ہے ونڈ سکرین جو کہ بلٹ پروف ہے اور اس سے وہ ٹوٹ جائے. اور یہ ایک اور بات ذہن میں رکھیں, بلٹ پروف جو گاڑی ہے وہ عام کسی گولی سے, عام کسی بلٹ سے بھی وہ ٹوٹنے کا اس کا چانس نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بات کی گئی ہے وہ لاجیکلی میرے خیال میں شاید درست ہے کہ بلٹ پروف گاڑی کا عام پسٹول کی گاڑی سے, عام بلٹ سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا. یہ تو کوئی بڑی اسٹرانگ کوئی فورس والی, لیکن پھر شیخ صاحب یہ تو حالات کی سنگینی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اگر عام گولی سے بھی یہ نہیں ٹوٹ سکتا, پتھر سے بھی نہیں ٹوٹ سکتا, اور کسی خاص قسم کی گن کا اگر استعمال کیا گیا تو یہ تو معاملہ بڑا سنگین رخ اختیار کر سکتا ہے. آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں, اس پر آپ کا کمنٹ بھی لوں گا. حارث نواز صاحب, کل یہ جو کچھ آپ نے بھی دیکھا, آج جو ویڈیو مریم صاحبہ نے اپلوڈ کی وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی, شیشے پر ان کی گاڑی کے جو کریک پڑا ہوا ہے وہ کسی عام گولی سے پڑ سکتا ہے, پتھر سے پڑ سکتا ہے, یا کوئی خاص قسم کی گن استعمال کی گئی ہوگی, اس کے نتیجے میں پڑا ہے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جب بلٹ پروف گاڑی ہوتی ہے اس کا چاہے وہ میرر ہو, آگے کا ونڈ سکرین ہو, سائڈ میررز ہو, اور یا اس کی باڈی ہو, اٹ از اسپیشلی وہ اس کے لیے بنائی جاتی ہے, اور وہ بلٹ کی کلوز رینج سے فائرنگ کو بھی وہ سسٹین کرنے والی ہوتی ہے. اب یا تو اس کی کوالٹی آف بلٹ پروفنگ کی ڈاؤٹ فل ہوتی ہے, یا پتھر سے تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر اسکریچ آنے چاہیے. اسکریچ آ سکتا ہے لیکن اتنی بڑی لائن نہیں پڑ سکتی. آئی تھنک اس کے لیے دیکھیں سب سے آسان طریقہ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان should get this vehicle and send it for forensic اس کے لیے ٹیسٹ کے لیے, تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر پتھر لگا ہے یا کوئی اور چیز لگی ہے. دیکھیں یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. وٹ ایور از دا ریزن, چاہے کوئی اس سے اختلاف کرے نہ کرے, مریم نواز ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کی سیکورٹی چاہیے. سیکنڈ, یہ پارٹی کے لوگوں کو اس چیز کا بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ کیا اتنی دیر ایک پولیٹیکل لیڈر کو اتنے عوام میں اتنے اوپن میں ایکسپوز ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے, یہ پارٹی کو خود سمجھ آنی چاہیے. اگر آپ اپنے ورکرس کو لے کر آ رہے ہیں اور ایک جمع غفیر وہاں پر آ گئے ہیں اور ان کے بعد پیلٹس بھی ہیں, پتھر بھی ہیں, شاپر میں لے کر گاڑیوں میں آ رہے ہیں, اور اس کے بعد اتنا رش ہو گیا ہے کہ وہاں پر لڑائی جھگڑا کتنے گھنٹے وہ ایکسپوز رہی ہیں. اٹ از ویری سیریس تھنگ. یہ گورنمنٹ کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو دے مسٹ انڈرسٹینڈ. صحیح, چلیں حارث صاحب, گورنمنٹ تو ظاہر ہے اس کو ابھی انویسٹیگیٹ کرے گی, لیکن آپ کے خیال میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کل جو کچھ آپ نے دیکھا, جو منظر آپ نے دیکھا, آج وہ ویڈیو بھی اگر آپ کی نظر سے گزری ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کسی بندوق کا استعمال کیا گیا؟ نہیں, بلٹ کا نہیں ہے. بلٹ کا نشان بڑا اسپیسیفک ہوتا ہے, اور کانفلکٹ بڑا چھوٹا سا نشان آئے گا. ظاہر پہلے سے نہیں کرے گی بلٹ. حارث صاحب, آپ کی آواز صحیح طور پر نہیں آ پا رہی, آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں, پھر میں آپ سے سوال دوبارہ کرتا ہوں. تو شیخ صاحب, اب اگر ظاہر ہے یہ اگر نشان کسی گن کا ہے, کسی بندوق کا استعمال کیا گیا ہے, تو پھر مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے, جانب سے کیا گیا ہے, کیوں کیا گیا ہے؟ یہ تو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. جنگی صاحب, آپ بات کرنے لگ گئے تھے, میں کوئی تھوڑی سی بات اس پہ مکمل کرنا چاہ رہا تھا. تو اس میں آپ ذرا غور کیجیے. دیکھیں یہ آج کو پہلی دفعہ تو نہیں ہے. آپ شروع ہو جائیے نا لیاقت علی خان سے, تو جو لیٹسٹ ہوا تھا وہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہوا تھا نا. تو اس میں کوئی چمبے کی بات تو نہیں ہے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے اس ملک میں کم از کم کچھ سیاسی بلوغت آ جائے, کوئی اس میں تھوڑا سا کسی کی احساس آ جائے کہ یار کوئی مطلب سیاست ضرور کریں, آپ مخالفت ضرور کریں, آپ اپنے موقف کے خلاف جو بات آپ کو سنیں اس کا اپنا موقف ضرور دیں, لیکن
اس قسم کی ایکسٹریزم جو ہے نا وہ میرے خیال میں شاید ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے, ہماری آنے والی نسل کے لیے بہتر نہیں ہے. اور دیکھیں نا مطلب بچی اگر آپ وہ خود شوق سے تو نہیں آئیں, آپ نے بلایا ان کو. اب جب آپ بلاتے ہیں تو اب آبویسلی اب جب آئیں گے, آپ لیڈر ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی, اس کے آگے نواز لکھا ہوا ہے یار, وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں. اور جب وہ آئیں گی تو آبویسلی ورکرز بھی آئیں گے. ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل لوگ بہت کم تھے, اب دوسری دفعہ بلائیں گے تو سوچ سمجھ کے بلائیں. لیکن شیخ صاحب آج ایک پیشی آج بلایا تو ان کو تھا, اس پورے قافلے کو تو نہیں بلایا تھا. ایک پیشی آج بھی ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب پیش ہوئے, لیکن وہ اپنے کسی پروٹوکول کے ساتھ نہیں گئے. جتنے سیکیورٹی آفیسر ان کے ہمراہ نارملی موجود ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ہمراہ موجود نہیں تھے. وہ اس کا نہ آگے نہ پیچھے یار, اس کو اب نہیں, پلیز 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 نہیں, آپ خدا کے لیے ارباب, خدا کے لیے آپ اس کو نواز شریف یا مریم نواز کے ساتھ تو اس کا مقابلہ نہ کریں. نہیں ان کے ساتھ نہیں, ان کے ساتھ تو پیش ہونے پہ کمپیریزن تو کیا جا سکتا ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ وہ چیف منسٹر پنجاب ہے. اس میں جی میں وہی کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا, نہیں کمپیریزن ہو سکتا ارباب, بالکل نہیں کمپیریزن. دیکھیں اگر مریم محترمہ نے بیٹی نے اگر گھر بیٹھ کے وہاں پہ میٹنگز کی ہوں, لوگوں کو انوائٹ کیا ہو, لوگوں کے ساتھ مختلف وفود کے ساتھ ملاقات کی ہو, ان کو یہ بات کہی ہو کہ آپ لوگوں نے آنا ہے اور آپ نے لے کے, آپ نے تو خود اخبارات میں دے دیا, آپ نے الیکٹرانک میڈیا میں دے دیا, آپ نے تو خود انوائٹ کیا لوگوں کو. اب لوگوں کو تو اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا کوئی میڈیا ہاؤس نواز شریف فیملی کی یا نواز کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی کوئی کوریج کرنے کو تیار نہیں ہے. اب میں تو آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ نے خود موقع دیا لوگوں کو, آپ نے خود اپنے میڈیا پہ. شیخ صاحب ویسے کل جب مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے تو شروع سے آخر تک تمام وہ اگر ایسا ہوتا ہم سمیت تمام چینلز میں وہ دکھائی. آپ کی طرف میں ذرا واپس بھی آتا ہوں. اب کلیم آپ لوگوں کا کیا ہے, چونکہ جو مقدمہ آپ لوگ درج کی جانب سے درخواست دی گئی ہے اس میں تو چیئرمین نیب, وزیر اعظم عمران خان سبھی کو نامزد کر دیا گیا ہے. اب آفتاب جہانگیر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. آفتاب صاحب, اب حکومت پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس کی شفاف تحقیقات کروائے, پتہ کروائے کہ یہ گولی کا فائر ہوا ہے, یہ پتھر سے شیشہ ٹوٹا ہے, یہ جو کارکنان جو زخمی ہوئے ہیں وہ کیسے زخمی ہوئے ہیں. اب یہ ذمہ داری آپ کی حکومت پر آ گئی ہے. جی بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے اپنے پروگرام کا موقع دیا اور اتنے میرے سینئر دوست کے سامنے مجھے بٹھایا ہے, اور میں ان کی گفتگو سن کے میں بڑا حیران ہوا. دیکھیں انہوں نے ابھی گفتگو کی کہ بزدار صاحب کے سامنے کہ جی ان کو کوئی جانتا کوئی نہیں ہے, انہیں پہچانتا کوئی نہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب شریف صاحب جو ہیں انگلی پکڑ کر نواز شریف کو لے کر گئے جنرل جیلانی کے پاس, تو اس وقت شریف صاحب کو یہ جانتے تھے یا اصغر صاحب جانتے تھے, نواز شریف کو جانتے تھے, شہباز شریف کو جانتے تھے؟ مریم نواز کا سوائے اس کے علاوہ کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور کون سا سیاسی وہ کیریئر ہے حمزہ کا, اس کے علاوہ کیا اور سیاسی کیریئر ہے کہ جی وہ ہم شہباز شریف کے بیٹے ہیں؟ دیکھیں وقت اب مجھے کوئی کہے کہ جی آفتاب صاحب کو کوئی نہیں جانتا, بھائی میرے کو کیسے جانیں گے؟ مجھے جانیں گے, میرے وقت کے ساتھ مجھے جانیں گے کہ میں پہلی دفعہ منتخب ہو کر آیا ہوں, میں 2 سال 5 سال بعد 10 سال بعد لوگ مجھے پہچانیں گے. لیکن آج جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی وہ کی روایت ڈالی ہے وہ بڑی زبردست ہے کہ وہ ان کو بلایا گیا, وہ اکیلے گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اپنا جو بھی ان کے سوال نامہ تھا یا جو بھی ان کے ساتھ تحقیقات تھی وہی یہی ریت ہونی چاہیے. یہی بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی میرا تو پاکستان کیا دنیا کیا, پاکستان میں کوئی چیز میری اب نہیں ہے, کوئی ثابت تو کر دے میں سیاست چھوڑ دوں گی. تو بھائی جب آپ کو بلایا ہے تو آپ آئیں, یہ آپ کے ادارے ہیں, آپ ہی کے بنائے ہوئے ادارے ہیں, یہ آپ کو بلا رہے ہیں, آپ مجمع میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی کہ جس کے اندر گلو بٹ رانا صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, وہی گلو بٹ ہے جس کے اوپر ماڈل کالونی کا 14 لوگوں کی شہادت کا ذمہ دار ہے. اس وقت بھی تو شہباز شریف کے اوپر اور رانا ثناء اللہ کے اوپر اور سب کے اوپر مقدمات تھے, کیوں نہیں اس پر وہ اس وقت بھی تو لوگوں نے اب جو ظاہر نون لیگ کا جو کلیم ہے, گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی واضح طور پر یہ کہا, بھی ہم نے کلپ بھی چلایا کہ یہ نون لیگ کا کلیم ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ سازش بھی تو ہو سکتی ہے, یہ سازش بھی تو ہو سکتی ہے, یہ سازش بھی تو ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر جو آپس میں رفٹ ہے وہ اس رفٹ کا بھی تو وہ ہو سکتا ہے. یہ
کہ جی آپ نے دیکھا اسے کل کی پریس کانفرنس میں دیکھا آپ کو رفٹ سامنے نظر آ رہی ہے کہ دو یہ سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ سازش کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اپنے ہی کسی شخص نے یہ گولی چلائی ہے، انہوں نے خود یہ پورا پلان کیا؟ سر پتھر بھی تو یہی لے کر آئے، وہاں تو پتھر نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ کل میں نے ایک پروگرام میں شرکت کی اور اس میں وہ اینکر کہہ رہا ہے کہ میں وہاں برابر میں ہی رہتا ہوں، وہاں تو پتھر نام کی کوئی چیز ہی نہیں، نہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، یہ پتھر کہاں سے آ گئے؟ وہ گاڑی جس کی مریم نواز کی گاڑی کا نمبر ہے، جس گاڑی کے اندر سے پتھر نکل رہے ہیں، وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، آج سوشل میڈیا میں چل رہی ہے، ابھی چلائی ہے مطلب یہ کوئی یہ طریقہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اگر فار ایگزامپل کل سپریم کورٹ بلائے گا تو سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں گے، جو ماضی میں کیا انہوں نے حملہ۔ آفتاب صاحب ذرا اب پی جے میر صاحب سے ذرا، شیخ صاحب کا بھی موقف آ گیا اور آپ کا بھی موقف آ گیا۔ پی جے میر صاحب اب نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے، رانا ثنا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قاتلانہ حملہ تھا، ظاہر ہے ان کا اشارہ حکومتی اداروں کی طرف، حکومت کی طرف ہے۔ آفتاب صاحب جی، ارباب صاحب میری بات سن لیں۔ جی روہیل صاحب ایڈ کر دیے گا، پھر میر صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ جی روہیل صاحب آپ میری بات سنیں پہلے، میں اس قسم میر صاحب رکیے گا ذرا، میر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا، میر صاحب چند سیکنڈ میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا، شیخ صاحب اپنی بات کر لیں جلدی۔ مجھ سے آپ نے غلط کیا جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو اگری پارٹی ہوتی ہے وہ نیچرلی دوسرے کو کہے گی کہ بھائی یہ اٹیک ہمارے پہ ہوا ہے۔ میری سن لیں آپ کے سامنے پلیز، آپ کے سامنے ایک چیز ہوئی ہے بے نظیر بھٹو صاحب، میں نہیں سنتا میر صاحب آپ سوال مجھے میر صاحب ذرا رکیے گا، میر صاحب رکیے گا ذرا، شیخ صاحب اپنی بات کر لیں چھوٹی سی، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں تفصیل سے۔ جی شیخ صاحب دو باتیں آپ میرے ذہن میں رکھیں۔ میں ساری زندگی، میری 68 سال عمر ہو گئی ہے، میں لاہور میں رہتا ہوں، میں شریف فیملی کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور شروع سے لے کے آج تک جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں ملا ہوا ہوں، میں ان کو ایک ایک بچے کو جانتا ہوں، ایک شہر کے رہنے والے ہم لوگ، اور کیسے انہوں نے کتنی سٹرگل کی، مریم نے کتنی سٹرگل کی، کلثوم نواز نے کتنی سٹرگل کی۔ میں نے کبھی کسی کے بچوں کے، آپ نے اتنی باتیں کی ہیں، میں نے آپ کے اس فوکس سے ہٹا نہیں، آپ کے اس موقف سے نہیں ہٹا، ورنہ یہاں میں بہت کچھ کہہ سکتا تھا۔ صحیح، آپ نے ایک سوال کیا مجھے بزدار صاحب کا، میں بزدار صاحب کو نہیں جانتا بابا، میں نہیں جانتا ان کو، میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ وہ ایک ایم پی کی حیثیت رہے، میں نہیں جانتا ان کو اتنا زیادہ، وہ کیسے آئے، کہاں سے آئے، میں نے تو یہ بھی ڈسکس نہیں کیا، میں تو یہ بھی نہیں کہا کیوں آئے، کہاں سے آئے، وہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے یہ بات، میں اسی لیے ان چیزوں سے اوائڈ کرتا ہوں۔ آپ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو اور پی جے میر صاحب کو لے کے اپنا پروگرام کیجئے۔ آفتاب صاحب، میں ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا، اس لیے کہ مجھے بہت سارے حقائق کا علم ہے۔ صحیح، شیخ صاحب آپ اختلاف کر سکتے ہیں دوسروں کی رائے سے، آپ کی بھی اپنی رائے ہے، آپ کی رائے کا بھی ہم احترام کرتے ہیں، آفتاب صاحب بھی ہمارے مہمان ہیں، ان کی رائے کا بھی احترام اپنی جگہ ہے۔ میں اختلاف نہیں، میں لاجک سے بات کروں گا، میں لاجک میں بات کرتا ہوں اور اصول کی بات کرتا ہوں۔ صحیح، میں کبھی کسی کے خلاف باتیں نہیں کیا کرتا۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، اب ذرا پی جے میر صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی ذرا لے لیجیے۔ اب مجھے اپنی حیثیت کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ صاحب آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں ذرا۔ پی جے میر صاحب، اب جو کل ہوا کیا تھا؟ یہ قاتلانہ حملہ تھا جو نون لیگ کلیم کر رہی ہے، یا یہ سازش تھی جو پاکستان تحریک انصاف سے پہلے؟ ارباب، سب سے پہلے جب آپ شیخ روہیل اصغر کی بات کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا میں نے ان کو اپنے پروگرامز میں لیا ہے، یہ نہایت ہی، میں سمجھتا ہوں بڑے ہی ایک رسپیکٹیبل ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی ہیں، جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے کبھی کسی پہ نہ گند اچھالا ہے، نہ اچھالتے ہیں، یہ حقائق پہ اور حقیقت پہ بات کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے ان کو اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ سمپل از دیٹ۔ سو نہیں، بالکل وداؤٹ اے ڈاؤٹ، ان مائی اوپینین، جتنا بھی میڈیا کا ہے 30 years، he is one of the very few who I see as a logical person جو کہ اپنے بیان کرتے ہیں۔ if he thinks کہ اپنی پارٹی کے اندر کوئی غلط چیز ہے، he'll say yes یہ غلط ہے، if he says کہ یہ نہیں ہے، he'll stand by۔ اب بات آتی ہے اس کے، ہم نے دو پہلو دیکھنے ہیں۔ ایک، نمبر 1 کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی اگر یہ اٹیک ہوا ہے یا جو بھی یہ آپ کے سامنے جو پکچرز آ رہی ہیں، تو پہلے تو آپ اس کی تحقیقات کرائیں گے کہ جس نے یہ گاڑی بنائی ہے، جو بلٹ پروف جس نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے۔ آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بھی دیکھ لیا تھا، وہ باہر نکلی، اٹیک ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہا تھا، نمبر 1
کہ آپ باہر جائیں, بیکاز دیکھیں مریم نواز از اے پوٹینشیل ٹارگیٹ, ایز از نواز شریف, ایز از عمران خان, ایز از آصف زرداری. یہ پوٹینشیل ٹارگیٹس ہیں. کیوں ہیں؟ بیکاز آپ کو نہیں پتا ففتھ کالمسٹ کون ہے کہ ایک کو مار کے اور آپس میں لڑائیاں کروا دیں. ہم نے دیکھا ہے کراچی کے اندر یہ جو رائٹس ہوئے ہیں, مارا کسی نے, کام کسی اور کوئی کر گیا. سو یہ بعد میں کنسپیریسی تھیریز ہوں جی اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, یہ بنیں گی. دا کوشچن ہیئر ارائزز کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آج تک چل رہی ہے وہ اپنی وہ داستان کہ کیا تھی, کس نے کہا بھائی سن روف کیوں تھا, بلٹ پروف گاڑی میں سن روف ہوتا ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بریگیڈیئر ہیرس ہے, ہی ول himself, you know, he'll tell you. لیکن یہ جو موقع ہے, لیکن مریم صاحبہ تو گاڑی سے باہر بھی آئی, انہوں نے وہاں گفتگو بھی کی, اپنے کارکنان سے بھی انہوں نے خطاب کیا, میڈیا سے بھی ایک انہوں نے مختصر وہاں پر بات چیت کی, تو گاڑی سے باہر بھی آئیں بحفاظت, وہ اندر بھی چلی گئیں. زخمی ہوئے تو ان کے کارکنان ہی ہوئے. تو یہی ہوتا ہے نا, زخمی تو کارکنان ہی ہوتے ہیں, لیڈرز تو پھر بھی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. بے نظیر بھٹو جب ان کو مارا گیا تو مجھے بتائیں کتنے کارکنان تھے. اور بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ پبلک ایٹ لارج بیکمز اے ٹارگیٹ, سٹنگ ٹارگیٹ. ہم نے یہاں یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے, اس انسیڈنٹ کو بڑا لاجیکلی میتھوڈکلی آپ نے اس کو گیج کرنا ہے. نمبر 1, کیا یہ گاڑی واقعی بلٹ پروف تھی یا نہیں تھی؟ یہ مینوفیکچرر بتائے گا, نہ آپ بتائیں گے, نہ میں, نہ کوئی پینلسٹ بتا سکتا ہے. جس طرح بریگیڈیئر ہیرس نے پہلے بات کی ہے, لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ اس کا یہ کیا ہے, یہ کس مٹیریل سے بنی ہوئی ہے. بلٹ پروف گاڑی کے اندر اس طرح کی لائنیں نہیں آتی ہیں, بائی دا وے لائنیں نہیں آتی ہیں. آپ کو ایک بڑا سمجھ آتی ہے کہ یہ اگر تو کوئی بلٹ ہو. اب پتھر کے ساتھ اس پہ میرا نہیں خیال کہ یہ پتھر ہے, کیونکہ پتھر تو کچھ لگے گا نہیں اس کے اوپر, اس کو تو کوئی اثر نہیں ہوگا. سو میں سمجھتا ہوں ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. یہ جب انکوائری ہوگی, جو پولیس کرے گی یا جو بھی انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی ہے, یہ گاڑی کے مینوفیکچرر سے پوچھے گی کہ واٹ کوڈ ہیو کاز دس. مرزا, بلٹ پروف گاڑی پر جب فائر ہوتے ہیں تو اس کے بھی کچھ مناظر ہمارے پاس موجود ہیں, ذرا وہ ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا وہ بھی اگر دیکھ پر کمنٹ بھی کر سکیں. یہ وہ مناظر ہیں, یہ بلٹ پروف ایک گاڑی ہے, اس پر بہت ہی قریب سے یہ فائر کیے جا رہے ہیں گن سے, لیکن یہ نشان کس طرح کے پڑ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس پر کوئی کہیں لکیر نہیں پڑ رہی, کوئی ایسا کریک نہیں پڑ رہا جس طرح کل مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پر پڑا تھا. حارث نواز صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. حارث صاحب, یہ جو ہم نے بھی مناظر دکھائے ہیں بالکل مختلف ہیں اس سے جو مریم نواز صاحبہ نے آج ویڈیو اپلوڈ کی ہے. تو کیا وہ گاڑی بلٹ پروف نہیں تھی جس کو وہ کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کی بلٹ پروف گاڑی ہے؟ دیکھیں, میرے اندازے کے مطابق, ایکسپیرینس کے حساب سے یہ بلٹ پروف گاڑی نہیں تھی. یہ جو اتنا لمبا کریک پڑا ہے, یہ صرف عام شیشے کے اوپر پڑتا ہے. یہ بھی گاڑی کا نمبر ہے آپ کے پاس, گورنمنٹ کو چاہیے گاڑی کو منگوائیں, اس کا پراپر فرزنگ کریں کہ اس کو کیا لگا, اس کی کتنی, وہ کون سے, یہ 5th ہے یا 7th جو اس کی ہوتی ہے ٹائپ ہوتی ہے, یہ وہ ہے, بام پروف ہے, بلٹ پروف ہے, کیا ہے, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر کنفرم کرنا چاہیے کہ جہاں سے بنی ہے ان کی کریڈیبلٹی کیا, انہوں نے کون سا شیشہ استعمال کیا تھا. کیونکہ جب بلٹ پوائنٹڈ آتی ہے تو وہ پوائنٹڈ نشان چھوڑتی ہے, اس میں کریکس نہیں آتے ہیں. کریکس مینس کہ یہ شیشہ ٹھیک نہیں ہے یا بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ بہت ضروری ہے اس لیے. اور سیکنڈ, آج کے لیے یہ تو ایک جو ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ یہ مسٹ فرینزک ہونا چاہیے, گاڑی یہی جانی چاہیے, چیک ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی یہ ضروری ہے کہ پروف کہ یہ واٹ واز اٹ از اور اس میں کیا فال پلے کیا گیا ہے. نمبر 2, انسٹرکٹ ہونی چاہیے ان فیوچر اینی باڈی کمنگ فار ٹرائل اور گوئنگ اینی ویئر, دے ڈونٹ ہیو ٹو بی ایکسپوزڈ. ذرا رکیے گا بریک کے بعد ابھی واپس آتے ہیں حارث صاحب. اس پر مزید ایک دو چھوٹے سوالات آپ سے بھی ہیں, پھر دیگر مہمان ریمارکس ان سے بھی لیں گے. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید بات ہو. پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حارث نواز صاحب, بریک سے پہلے جو بات آپ کی ادھوری رہ گئی تھی وہ بھی کیجیے گا, اور ساتھ ہی میرا سوال بھی لے لیجیے گا کہ مریم نواز صاحبہ گزشتہ روز کہہ رہی تھی کہ اینٹوں کے برابر اتنے بڑے بڑے پتھر انہوں نے خود دیکھے ہیں, ان کے سامنے سے بیریکیڈ کے اس سائڈ سے ان کی جانب پھینکے گئے. کئی میٹر کے فاصلے سے اتنے بھاری پتھر پھینکے جا سکتے ہیں؟ چونکہ آپ کو ان چیزوں کا اندازہ ہے, آپ نے اپنے دور میں ٹریننگز وغیرہ کی ہوں گی, کیا یہ ممکن ہے؟
چلیں حاری صاحب آپ کی آواز نہیں آ پا رہی, ادھر آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں, پھر آپ سے یہ سوال میں دوبارہ آ کر کرتا ہوں. شیخ روہیل صاحب, اب نیب پر بڑا الزام لگتا تھا کہ نیب حکومت کے ایموں پر اپوزیشن کو نشانہ بنا رہا ہے. آج وزیر اعلیٰ کی پیشی ہوئی, ان کو بلایا گیا, سوال نامے بھی ان کو پکڑایا گیا, شراب لائسنس کے معاملے پر ان کو بلایا تھا, لیکن وہاں جائیداد کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. اب تو آپ نیب کے کردار سے مطمئن ہیں؟ جہانگیر, آپ بہت ہی جلدی میں, میرے خیال میں شاید بہت عجلت میں, مطلب آپ ایک پروگرام تو آپ نے وہ شروع کر دیا, گاڑی پہ پتھر لگا ہے, گاڑی میں گولی لگی ہے, تو وہ میرے خیال میں شاید آپ انتظار کر لیتے تو زیادہ بہتر رہتا. ایک بات تو یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں. دوسرا سوال آپ نے یہ کر دیا کہ جی نیب پہ مجھے یقین ہے کہ نیب پہ نیب پہ آپ کو اعتماد ہے. خدا کے بندو, آپ کیوں مذاق اڑاتے ہیں آپ اپنا؟ جو آلریڈی چیزیں چل رہی ہیں آپ کو نہیں پتا. بی آر ٹی چل رہا ہے, آپ کو نہیں پتا کیا شجرکاری کا نیب میں چل رہا ہے, آپ کو نہیں پتا کیا ہیلی کاپٹر کا ریفرنس چلتا ہے, آپ کو نہیں پتا. اور کتنے نام گنا دوں میں آپ کو, اور کتنے سننا چاہیں گے چل رہے ہیں جو آج تک ان لوگوں کو نوٹس نہیں ہوا, آج تک ان لوگوں کو بلایا نہیں گیا. تو مجھے آپ اس پہ کہا کہ یہ بڑی جلدی نہیں کر رہے آپ. نہیں تو آپ شیخ صاحب دیکھتے جائیے, کل کو دیکھیں. آپ کا جو اعتراض تھا کہ نیب ان لوگوں کو بلاتا نہیں ہے, تو آج کم از کم اس کا آغاز تو ہوا, ایک نقطہ آغاز تو ہے. نہیں, کیا اعتراض ہے میرا؟ آج بھی یہی اعتراض, او بابا میرا تو آج بھی یہی اعتراض ہے. نام گناؤں کا وہی آپ بات کر رہے ہیں, نقطہ آغاز. بھائی نقطہ آغاز تو آپ چھوڑ دیں, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو ماضی میں ہو چکا ہے, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. وہ ریفرنسز کہاں ہیں؟ ان لوگوں کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ میرے خلاف اگر کوئی چڑیا پر مار دیتی ہے تو مجھے بلا لیا جاتا ہے. تو میں یہی آپ سے گزارش, آپ بہت جلدی اپنے فیصلے لے رہے ہیں, آپ اس کو رکیے, ابھی صبر کیجئے. آپ مجھ سے یہ مت پوچھئے, میں اتنی جلدی کوئی اپنا موقف دینے والا انسان نہیں ہوں. مجھ میں غلطی ہے تو میں اپنی غلطی کو تسلیم کروں گا. آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے خیال میں شاید سمجھ گئے ہیں, یا آپ جان بوجھ کے نہیں سمجھ رہے کہ جو پہلے جو لوگ آلریڈی انوالو ہیں, جن کو نیب بلا چکی ہے, اس کے بعد نیب کیا سو گئی؟ یا وہ لوگ سب صاف ہو گئے سب؟ اب یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت جلدی آپ کر رہے ہیں. یہ سوال بھی آپ کا کرنے والا نہیں ہے. یہ سوال کیجئے گا تب جب آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں, میں آپ کو گزارش کرتا ہوں چھوٹی سی, میں ایک لاجیکلی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ نیب نے بلایا جناب آپ کے عثمان بزدار صاحب کو, کس میں کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں نے لائسنس جو ہے وہ آپ نے غلط دے دیے, اس میں آپ نے امبیزلمنٹ کی. اب اس میں اور تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں ہے. اگر بلیک اینڈ وائٹ میں ہے تو پھر وہاں پہ بٹھا لیتے آپ ان کو, پھر آپ ان کا جوڈیشل ریمانڈ لیتے, 90 دن کے لیے آپ ان کو اندر کرتے. اب یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بہت جلدی میں ہم لوگ, اس لیے جلدی میں کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. میں یہاں پہ بیٹھ کے قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ عثمان بزدار جو ہے وہ اس میں حقیقی طور پہ ملوث ہے. بھائی جو جب تک فائنڈنگ باہر نہیں آئے گی. شیخ صاحب, جس تیزی کی توقع آپ نیب سے کر رہے ہیں, کیا وہ تیزی گزشتہ روز پنجاب پولیس نے دکھائی جب 58 کارکنان کو گرفتار کیا گیا, تو ان کے ساتھ مریم نواز کو تو نہیں گرفتار کیا گیا. کل جتنے بھی آپ کے کارکنان گرفتار ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے جو تحقیقاتی ادارے ہیں, جو سیکیورٹی فورسز ہیں, ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا. مجھے ایک بات بتا دیں, آپ بار بار میں آپ سے معذرت کے ساتھ, ارباب صاحب معذرت کے ساتھ بار بار آپ ایک لفظ کر رہے ہیں مریم نواز کیا اس ایجیٹیشن میں شامل تھی؟ بند گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی تھی, اور انہوں نے کیا کوئی پتھر مارا, انہوں نے کیا کسی کے ساتھ لڑائی کی؟ کیا جو کارکنان آئے تھے وہ انہی کے ساتھ آئے تھے, انہوں نے روکا بھی تو نہیں اپنے کارکنان کو. اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی. وہ تو آپ نے بلایا, بولنے بلایا, وہ تو بولنے بلایا نہیں, تو آپ نے بولنے بلایا ان کو, بولنے ایک بریکنگ نیوز چلا دی کہ جی مریم کو ہم بلایا گیا. اور کیا آپ کا خیال ہے کہ مریم نواز آئے گی اور کارکن نہیں آئیں گے؟ یہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں یار؟ آپ یا تو بلیک آؤٹ کیے رکھتے, آپ یہ بتاتے ہی نا کہ جی نیب نے بلایا ہوا ہے. نیب بلاتے, مریم بیٹی جاتی, جا کے بھگت کے واپس آ جاتی, کسی کو تکلیف نہ ہوتی. آپ نے خود تو پرچار کیا, آپ نے خود انویٹیشن جو نا, وہ تو اصل مقدمہ تو آپ لوگوں پہ ہونا چاہیے, کیونکہ انویٹیشن تو آپ نے دیا. مجھے کیوں آپ اس میں ملزم کرنا؟ شیخ صاحب وہ جو پتھر, میں نے تو انویٹیشن نہیں دیا, وہ پتھر بھی میں نے ایسا کوئی اشتہار نہیں لگایا, پتھر بھی ہم ہی نے وہاں بھجوائے تھے. کوئی ٹی وی پہ آگے اناؤنسمنٹ نہیں کی
وہ گاڑیاں بھی شیخ صاحب ہماری تھیں، بھائی میں یہی بات نمبر کی گاڑی سلور کلر کی. خدا کے لیے پہلے غور سے دیکھ لیا کیجئے. میں گزارش میں وہی تو دیکھ لیجئے، آپ کو شرمندگی ہوگی. سر مرزا جاوید صاحب روپوش کیوں گئے تھے کل؟ وہ پورا دن غائب تھے، پولیس کو کہیں مل نہیں رہے تھے. مجھے تو آج کا شرمندگی یہ ہوتی ہے. مرزا جاوید صاحب کیوں غائب ہو گئے تھے کل شیخ صاحب؟ پی جے کون غائب تھا؟ مرزا جاوید صاحب آپ کے کون غائب تھا؟ کون سے مرزا جاوید صاحب غائب ہو گئے؟ پتہ نہیں کہاں سے آپ کہانیاں گھڑ لیتے ہیں، کہاں سے آپ سٹوریاں گھڑ لیتے ہیں، کہاں سے آپ سٹوریاں بنا لیتے ہیں. آپ نے دو سوشل میڈیا پہ دو موقف چل رہے تھے. ایک گاڑی تھی جس میں پیکٹ پڑے ہوئے تھے جو کہ پھولوں کے پیکٹ تھے. بعد میں اس کو ڈسکس ہوا جی یہ پھولوں کے پیکٹ ہے، اور بڑی قریب سے دکھائی گی وہ فوٹیج. سر وہ تو آپ کہہ رہے تھے پھول، اگر کسی پر پھول برسانے ہیں تو تھیلیوں میں رکھ کر کیوں لے جا رہے ہیں؟ وہ تو گاڑیوں پر برسائے جائیں گے جس میں آفیشل پولیس والے کھڑے. چلیں شیخ صاحب آپ واپس آتا ہوں میں آپ کی طرف. آپ کو تھیلیوں میں لاتے ہیں یار، خدا کے بندے تھیلیوں میں پھول لاتے ہیں. جی حارث صاحب جو آپ سے سوال میں نے پوچھا تھا آپ کی آڈیو خراب ہو گئی تھی. جی حارث بس کریں. اب میں آپ کے ساتھ اتنا ہی کر سکتا تھا، میں اتنا ہی برداشت کر سکتا تھا آپ کی. چلیں شیخ صاحب یہ آپ کی مرضی ہے، تھوڑی دیر اگر آپ رکنا چاہیں تو آپ سے ایک اور آپ کا کمنٹ کلوزنگ بھی لے لیں گے، آپ باقی آپ کی مرضی ہے. جی حارث نواز صاحب بات یہ ہے نہیں بس آپ نہیں اب باقی ساری بات آپ کیجئے میر صاحب سے کیجئے گا. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لے لیا. چلیں شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کو. پھر آئندہ بھی پروگرام میں زحمت. جی حارث نواز صاحب ارباب بات یہ ہے، دیکھیں یہ روہیل صاحب بڑے اچھے پالیٹکس ہیں لیکن اس میں بالکل غلط بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب گزار صاحب رہے ہیں تو کیا لیڈر ان کے کارکن نہیں جانا چاہتے پیٹے کے یہ سکتے کی بڑی کام. اگر مریم نواز صاحبہ لیڈر اگر وہی حارث صاحب آپ کی آڈیو میں ابھی بھی پرابلم آ رہا ہے، آپ کی طرف میں واپس بھی آتا ہوں. آفتاب صاحب اب جو شیخ صاحب گفتگو کر رہے تھے بڑی تیزی سے اداروں کو کام کرنا چاہیے. اب کل مریم نواز کو تو نہیں گرفتار کیا گیا، کیا آپ گرفتار کرے گی پنجاب پولیس؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ارباب مجھے وہ تو بڑے سیزنڈ اور بڑے پرانے سیاستدان ہیں، لیکن میں پریشان ہوں کہ وہ جس طرح وہ بات چیت کر کے اور جان چھڑا کے وہ نکل رہے ہیں. دیکھیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی ایک بات کہ پی جی میر صاحب نے تو ان کو پہلے تعریف کی ان کی بہت زیادہ، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ پی جی میر صاحب ان کی جگہ جواب دے دیں گے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اب میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ ادارے کے اوپر جب آپ اعتماد نہیں کریں گے، ادارے بھی آپ ہی کے بنائے ہوئے تھے، ادارے آپ ہی لوگوں نے بنائے، چیئرمین بھی آپ نے لگایا، تو ان اداروں کے اوپر جو ہے اعتماد کریں. اور اگر کوئی ادارہ کسی کو بلاتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے ایم پی ایم این ایز اور وہ اپنے ساتھ لوگ لے کر آئیں، 250 400 لوگ لے کر آئیں، گاڑیوں میں پتھر لے کر آئیں، تھیلیوں میں پھول لے کر آئیں، تھیلیوں میں پتھر لے کر آئیں. اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ آنے کے بعد آپ نے بات بھی کی، آپ کی گاڑی کے اوپر پھول بھی برسائے گئے، آپ نے اپنے ورکرز کے ساتھ آفتاب صاحب جو ہونا تھا وہ گیا. لیکن اب یہ بتائیں کہ مریم کی گرفتاری ہوگی، مریم نواز صاحبہ کی؟ کیونکہ سر دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی چیز ایلیونٹ نکلتی ہے تو ضرور ہوگی، اور اگر نہیں نکلتی ہے تو باعزت بری ہو جائیں گے. اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ چلیں صحیح. میں پھر آپ سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ارباب صاحب دیکھیں میں پھر ابھی دیکھیں جس طرح کی گفتگو سہیل اصغر صاحب کر کے لگتا ہے کہ وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں. تو روہیل اصغر صاحب جس طرح وہ کر کے وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں کہ وہ انہیں پتہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آج جیسے آپ نے کہا بزدار صاحب آئے، بڑے وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، ہیں یقیناً اتنے تو ان کے چاہنے والے ہوں گے نا. ایز اے وزیر اعلیٰ بھی تو لوگ جاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ غلط کون ہے، ظاہر ہے اس کی تحقیقات بھی حکومت نے کرنی. آفتاب صاحب ذرا رکیے گا، حارث نواز صاحب کو میں شامل کر لوں. جی حارث نواز صاحب آپ کی بات اس وقت بھی ادھوری رہ گئی تھی. جی بات یہ روہیل سے جو بات کر رہے تھے وہ اپنی پارٹی کا ٹھیک ہے نقطہ نظر ہوگا، ادروائز آپ جب ایک چیف منسٹر کے پاس کیا پوری پی ٹی اے کے کارکن نہیں ہے جن کو منع کیا گیا کہ نہیں آؤ؟ یہ جان کر لے کر آئے ہیں، پتھر بھی لے کر آئے ہیں، گاڑی فل لوڈڈ لے کر آئے ہیں جن میں پتھر بھرے ہوئے تھے، بڑے بھی تھے چھوٹے بھی تھے. ٹو مس اٹ اینڈ آلسو دے وانٹیڈ کہ اس سچویشن ایسی ہو جائے کہ جس طرح ماڈل ٹاؤن میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، خدا نہ خاصا 4-5 لوگ اس طرح مارے گئے تھے، پولیس فائرنگ کرتی تھی پرووکیشن میں آ کے، اور یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا. سیکنڈ یہ کہ گاڑی کی بات ہے، گاڑی ان سے لینی چاہیے، گورنمنٹ تحویل میں لے. اٹس ناؤ آپ وہ جو ہوتی ہے گاڑی کے ایف آئی آر کے اندر گاڑی کے ساتھ اس کو منگوایا جاتا ہے، اس کو فرنزک کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ مینوفیکچرنگ کہاں سے ہوئی تھی، کیا شیشے میں نقصہ، بلٹ لگی ہے، کس نے پتھر مارا ہے، جان کے کیا کیا ہے، نزدیک کھڑے ہوئے کس نے بڑا پتھر مار دیا ہے.
یہ چیزیں ہوئی گئی. اور سیکنڈ, کیوں آپ اتر کے باہر نکل کے کر رہی ہیں؟ چلیں اب یہ بڑی ذمہ داری حکومت پر بھی ہے کہ یہ گاڑی منگوائے, پھر اس کی پوری تحقیقات ہو, پتہ چلے کہ اس کی مینوفیکچرنگ کہاں پر ہے. تو پی جے میر صاحب, جاتی عمرہ سے یہ قافلہ چلا, نیب آفس تک پہنچا, وہاں سے پوری کوریج وہاں تک ہوتی رہی, وہ تمام مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, وہ تھیلیاں رکھی جا رہی ہیں گاڑیوں میں, نون لیگ یہ کہہ رہی ہے وہ پھول تھے, وہ وہاں جا کر پتھر بن گئے. اب کیا کلوزنگ ریمارکس دیں گے آپ, اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, پھول ہوں یا پتھر ہوں یا جو بھی چیز ہو, میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لیڈر ہے, اور لیڈر ہر پارٹی کا ایک امپورٹنٹ لیڈر ہوتا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 10,000 لوگ اپنے ساتھ لے کے جائیں, ویدر اٹ از پی ایم ایل این, ویدر اٹ از پیپلز پارٹی, ویدر اٹ از پی ٹی آئی. آپ جائیں, آپ نے یہ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے وہاں جا کے کیا پھول پھینکو گے بھائی. آپ اپنے جو بھی لیڈرز ہیں آپ بالکل ان کی رسپیکٹ کرو, ان کو آپ جو بھی آپ نے اپنی خراج عقیدت پیش کرنی کریں, لیکن یہاں جب آپ ایک ادارے کے پاس جاتے ہو فار کوسچنز اینڈ آنسرز تو آپ اکیلے جاؤ. یہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت جاتے ہیں. لیڈر چاہے گا تو ہی کارکنان آئیں گے نا, یا لیڈر کے چاہے بغیر بھی کارکنان آ سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ لیڈر یہ چاہ رہا ہے وہ اکیلے جائے اور کارکنان خود اپنی مرضی سے آ جائیں؟ نو, یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے ارباب. آئی ہیو سین اٹ. لیڈرز کئی منع بھی کرتے ہیں, اور لیکن لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ تصویریں کھنچوانے کے لیے. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہاؤس آف لارڈز کے اندر نواز شریف کھڑے تھے, تو وہ پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. میں سوال کر رہا ہوں, میں نے نواز شریف کو میں کہ جی یہ آپ کے پیچھے بندے کیا ہیں؟ کہتا ہے ان کا کام ہی یہی ہے. خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہاؤس آف لارڈز کے اندر کھڑے ہو گئے وہ. تو یہ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں فوٹو شاپس. ٹھیک ہے, دے وانٹ ٹو بی دیئر, ہر پارٹی کا دے وانٹ ٹو بی دیئر. ٹھیک ہے, چلیں وہ ڈائی ہارڈ کارکنان ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں ظاہر ہے, لیکن کل دیکھا کتنی بڑی تعداد میں کارکنان تھے, اور آج بھی جو پیشی ہوئی کارکن یا کوئی سیکیورٹی کا پروٹوکول کا عملہ بھی موجود نہیں تھا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ بات ہوگی کہ این ڈی اے میں نالوں کی صفائی کے ساتھ اب تجاوزات کا خاتمہ بھی کرے گی. سپریم کورٹ نے آرڈرز دیے ہیں, اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے این ڈی ایم اے کو آج کراچی سے 3 ماہ میں نالوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ان کے اطراف سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے, اور اس کی رپورٹ بھی 3 ماہ میں جمع کرانی ہوگی. یہ بہت ہی بڑی پیش رفت ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی سندھ حکومت اور میئر کراچی تجاوزات کے ہٹانے سے میڈیا پر معذرتی بیان دیتے رہے ہیں, اور کئی بار ایسا ہو چکا ہے, اور اب یہ کام این ڈی ایم اے کے سپرد کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر کب سے عمل شروع کرتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں چیف جسٹس کے سندھ حکومت سے متعلق جو انہوں نے ریمارکس پاس کیے اس پر جاؤں, ایک سوال بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ 1 ارب سے زائد رقم سندھ حکومت کو نالوں کی صفائی کے لیے ورلڈ بینک کی جانب سے دی گئی. اگر این ڈی ایم اے ہی سارے نالے صاف کرے گا تو پھر سندھ حکومت ان پیسوں کا کیا کرے گی؟ اس پر بھی بات ہوگی, اس کا جواب بھی لینے کی کوشش کریں گے. لیکن حاجی کیمو گوٹ میں تجاوزات سے متعلق کیس کی جو سماعت ہوئی اس کے دوران سپریم عدالت نے سندھ حکومت اور لوکل گورنمنٹ پر برہمی کا اظہار کیا. کہا کہ صوبائی حکومت شہریوں کے بنیادی حقوق فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہوئی ہے. سندھ حکومت کی ناکامی کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے. پچھلے 20 سال میں کراچی میں کچھ نہیں کیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے کہ صوبائی حکومت لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر انجوائے بھی کرتی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر سڑک بنا دی جاتی ہے, ہر گلی مچھر مکھیوں سے بھری ہوئی ہے, لوگ پتھر ڈال کر چل رہے ہیں. پورا کراچی اب کسی گوڈ کی شکل اختیار کر گیا ہے. سارے پروجیکٹ کا پیسہ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے, رشتہ داروں کو نوکریوں پر رکھا جاتا ہے. وفاقی حکومت کیا یہ سب آ کر ٹھیک کرے گی؟ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ یہ لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے, آپ نے کراچی سے کشمور تک کچھ نہیں کیا ہے. اٹارنی جنرل خالد جاوید نے کہا کہ وفاقی حکومت کراچی کو بچانے کے لیے مختلف قانونی اور آئینی آپشن سوچ رہی ہے. وزیر اعظم سے اس پر تفصیلی بات بھی ہوئی ہے کہ کراچی کو وفاق کے ماتحت کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے. اور سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر وفاق ایسا چاہے بھی تو کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسی پر بات کرتے ہیں. تیمور طالپور صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, آفتاب جہانگیر صاحب بھی ہیں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. تو تیمور طالپور صاحب, اب سندھ اور خاص طور پر کراچی کی وہ حالت ہو چکی ہے کہ اب سپریم کورٹ کو ایکشن لینا پڑا, این ڈی ایم اے کو اب یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ نالے بھی صاف کرے, وہ تجاوزات کو بھی ختم کرے. تو جو آپ کو پیسے دیے گئے تھے ورلڈ بینک کی جانب سے, وہ $80 لاکھ تھے, ان کا کیا بنے گا پھر؟ بسم اللہ الرحمن.
तैमूर साहब, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, ज़रा आपको रिकनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। आफ्ताब साहब, अब आपकी हुकूमत को भी यहाँ पर आए 2 साल हो चुके हैं, कराची ने आपको मैंडेट दिया था, 14 सीट से आपके MNAs पर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, आपके MPs पर भी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। जब कोई इस तरह की आफत आती है तो लोग आपसे भी उम्मीदें लगाते हैं कि आरिफ अलवी साहब उसी तरह से दिखाई देंगे, जब वो सदर नहीं थे वो कश्तियाँ चलाते थे, आलमगीर वैसे ही काम करते दिखाई देंगे, लेकिन अब वो मनाजिर नज़र नहीं आते हैं। यार अरबाब, आप बहुत अहम मौजू है ये कराची का, और मैं कराची का नुमाइंदा हूँ। कराची मेरा शहर है, सिंध मेरा सूबा है। मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर तो मैंने जो सबसे अहम बात की थी वो ये की थी कि जी एक GIT बनाई जाए जो पिछले 15-20 साल की तहकीकात करे कि शहर के साथ हुआ क्या। देखिए, इस शहर के साथ सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ वो ये हुआ कि एक तो चाइना कटिंग हुई और दूसरा लैंड ग्रेबिंग हुई। अच्छा, उस चाइना कटिंग और लैंड ग्रेबिंग ने ये किया कि जितना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह बर्बाद कर दिया। सीवरेज का निज़ाम जो है, सीवरेज के ऊपर आके तजावज़ात बन गई, बिल्डिंग्स बन गई, नालों के ऊपर बन गई। तो ये इतना बड़ा हुआ और उसकी तरफ कोई, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे तो इसलिए उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता था। अभी जब मेरी मुलाकात हुई जनरल अफजल साहब से तो मैंने उनसे कहा कि जी ये नालों के, उन्होंने कहा कि उस वक्त कहा कि हमने 3 नालों की हमें मिली है परमिशन, और उसके बाद अगर हम ये 3 करके जाएंगे लेकिन ये टेम्परेरी होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 महीने का टाइम दिया, उसके साथ उनको पर बड़ी भारी जिम्मेदारी दी है कि जी आपने पूरे कराची के नाले साफ करने और उसके साथ साथ प्लस आपने इंक्रोचमेंट जो है उसको भी साफ आफ्ताब साहब, अब इसकी रिपोर्ट तो 3 माह में अदालत में जमा कराएंगे, लेकिन क्या वजीर आजम इस पर कोई बात कर रहे हैं कि वफाक बराह रास्त अब कराची को अपने मातहत कर सकता है? इस पर आप लोगों की कोई बातचीत हो रही है? वाकई ये कंसिडरेशन में है वजीर आजम की? जी देखिए, हाँ देखें, अगर मेरी ख्वाहिश पूछी जाए तो मैं तो कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने कहा है, हम कराची के MNAs और MPs ने कहा है कि जी वफाक को इसमें डायरेक्ट करना चाहिए, और अगर आइन हमें इजाज़त देता है और कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है तो क्योंकि हमें अगर इस 90% सूबे को देने वाले रेवेन्यू को शहर को और 60% वफाक को देने वाला शहर, उसको अगर हम नहीं बचा सके तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर। आप 14 MNAs हैं, आपके MPs भी बड़ी तादाद में, जब आप सबने वजीर आजम से डिमांड की है तो फिर उनका जवाब क्या था आपको? उन्होंने, देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इसमें आईनी, अभी आपको अटॉर्नी जनरल ने भी बताया कि वो आईनी और कानूनी रास्ता देख रहे हैं इसमें क्या है। और सबसे बड़ी रुकावट मैं आपको फिर एक बात बताऊँ कि जो 18वीं तरमीम है जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं, जिसको लोगों ने अपनी ज़िंदगी मौत का सवाल बना दिया, कुछ पार्टी के लोगों ने, कि उनको पता है कि अगर 18वीं तरमीम को रिविज़िट किया गया, इसमें तारामीम की गई तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि अगर ये मुल्क है, ये शहर है, ये सूबे हैं तो हमारी सियासत है। अगर हम ये सूबे अपने शहर अपने मुल्क को नहीं बचा सके, उसको इस बुरी हालत में छोड़ दिया हमने जहाँ पे तालीम का निज़ाम नहीं है, सेहत का निज़ाम नहीं है, नौकरियों के अंदर कानूनी ऑप्शंस पर इस पर गौर हो रहा है, लोगों को कानूनी राह निकलती है तो फिर इस पर अमल भी हो सकता है। आफ्ताब साहब, तैमूर तालपुर साहब को भी जरा शामिल कर लें। तैमूर साहब, वो जो वर्ल्ड बैंक ने फिर नालों की सफाई के लिए कोई 1.5 अरब के करीब रकम दी है, $80 लाख की वो रकम है, फिर उसका क्या होगा अगर NDMA ने नाले साफ करने हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात मैं जरा क्लियर करता चलूं कि जो वर्ल्ड बैंक ने दिया है वो सिंध हुकूमत को नहीं, वो आपके पास आया है, आपकी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास, जिसमें हम ऑफ कोर्स वी विल आल्सो देयर टू लुक आफ्टर इट। उसके अलावा जो मेयर कराची के पास आया, आप कह रहे हैं? गए जी जनाब, आपने, मेरे भाई आफ्ताब साहब बैठे हुए, आई एम श्योर मुझे सेकंड करेंगे अगर इनके पास कोई नॉलेज होगा इसका, इनके पास वो पेपर्स होंगे सारे, वरना मैं अभी साहब मेयर कराची तो अभी परसों ही गुफ्तगू कर रहे थे, उनके पास तो इख्तियार है ही नहीं। उन्होंने तो कहा कि सिर्फ 30 करोड़ रुपए उन्हें मिले नालों की सफाई के लिए, उन्हें सिर्फ 30 करोड़ रुपए मिले। आप 10 अरब की तो अरबाब साहब बात छोड़ दें, आपसे बात करते हो, इनका बजट जो पास हुआ है 2.5 बिलियन का, 2.5 बिलियन में से भी इन्होंने 260 मिलियन रखे हैं नालों की सफाई के लिए। आप समझते हैं 260 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट होता है? वो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे इस्तेमाल होगा? जो काम इनका है, जो काम इनको करना चाहिए, वो हम लोगों पे मुसल्लत कर दिया है। हमें मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि भी आप नाले भी साफ करें, आप हर चीज को देखें, आप पानी भी ना खड़े होने दो,
تو جو بھی کام تیمور صاحب ذرا اس کی ایک بار پھر وضاحت کر دیجیے گا، یہ 80 لاکھ ڈالرز یعنی یہ 1.5 ارب روپیہ یہ پورا کا پورا میئر کراچی کو سٹی گورنمنٹ کو ملا ہے؟ کیونکہ وہ تو ایک کلیم کر رہے ہیں کہ انہیں صرف 30 کروڑ روپے اس میں سے ملے ہیں نالوں کی صفائی کے لیے. دیکھیں جی وہ 30 کروڑ بھی ان کو ملے ہیں، جو 30 کروڑ ایکچولی 260 ملین ٹو بی ایگزیکٹ، اس سے تھوڑا کم ہے، وہ بھی اس کو ملے ہیں نالوں کی صفائی کا. 260 ملین کہاں گئے جو انہوں نے کیا ہے؟ ان کا جو بجٹ ہے ایئرلی 2.5 بلین کا، وہ کس کام پہ آئے گا؟ وہ کیا سر تنخواہ میں چلے جائے گا؟ اس میں 5 یا 10% تنخواہیں ان کی. اب آفتاب بھائی تو بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے آدمی ہیں، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جب آپ اس طرح سے اپنے چیزیں چھپانا شروع کر دیں گے، جب آپ کے پاس ایک مینڈیٹ ہے کسی چیز کا، یو ہیو ٹو فلفل دا مینڈیٹ. I am not the mandate to clean the nalas. NDMA is not the mandate at the moment to clean that. پر ہم لوگ کر رہے ہیں نا، میں بھی کر رہا ہوں. NDMA آ گئی، آپ لوگ کہہ رہے ہیں NDMA آ گئی. NDMA نے کیا کیا میرے بھائی ارباب صاحب؟ NDMA کو ملے 3 نالے، باقی تو سب نالے ہم ہی سنبھال رہے ہیں نا، سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. ہم نے DMCs کو 5-6 روز میں 3 نالے بھی اگر صاف ہو جائیں تو بڑی بات ہے. اگر یہ 5-6 روز میں 3 نالوں کے حساب سے آپ صاف کرتے تو یہ تو سالوں پہلے نالے صاف ہو چکے ہوتے سارے. جن 38 نالوں کی آپ بات نالے، یہ 3 نالوں کی تو بات ہی چھوڑ دو نا، وہ آپ کے ہنڈریڈز آف نالے ہیں، آپ کے 100 نالے ہیں، وہ تو ہم صاف سندھ حکومت صاف کریے نا. آپ کا مہر آپ کو کہاں پہ نظر آیا ان برساتوں میں، ان برساتوں سے پہلے، ان برساتوں کے بیچ میں؟ آج بھی آپ کا مہر کہاں پر گیا؟ آپ کے PTI کے 14 MLAs ہیں، آپ کے PTI کا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، وہ جب پریزیڈنٹ نہیں بنا تھا وہ آدھے فٹ پانی میں آ جاتا تھا. He used to come there اور وہ وہاں پہ کشتیاں چلاتا تھا. ابھی کیوں نہیں آیا؟ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کیا؟ صحیح. اچھا تیمور صاحب چلیں، MQM یا پاکستان تحریک انصاف یہ تو آپ کے سیاسی مخالف ہیں، یہ تنقید کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان خود کہہ رہے ہیں کہ رشتہ داروں کو نوکریاں دے دی جاتی ہیں. اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں، جو صورتحال بگڑتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا. سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. یہ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں، یہ MQM نہیں کہہ رہی، یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی. دیکھیے جی بات یہ کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی آنریبل کورٹ کو، چاہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، وی ریسپیکٹ دیم، اور جو بھی وہ احکامات جاری کرتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ہم کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ان کے ڈیسیجن کے خلاف جائے. ہم ان کا کہنا مانتے ہیں، جو انہوں نے احکامات دیے ہیں ہم ان سے بھی ایگری کرتے ہیں، ہم اس پہ کام کریں گے. پر ساتھ میں تو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا نا کہ آپ کا جو نیب ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہا ہے. تیمور صاحب، اس کے بارے میں کیا ہوا؟ تیمور صاحب یہ جو NDMA کو ذمہ داری دی گئی ہے تجاوزات کے خاتمے کی، اس پر سعید غنی صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ریزائن دے دوں گا لیکن لوگوں کے گھر نہیں توڑوں گا. اب آپ کہیں تو میں وہ کلپ چلا بھی دیتا ہوں، آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. تو اب پیپلز پارٹی کیا پالیسی ہے؟ جو چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس پر عمل ہوگا؟ NDMA کے کام میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، روڑے تو نہیں اٹکائے جائیں گے؟ دیکھیے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سعید غنی جی تیمور صاحب، دیکھیے جی سعید غنی، تیمور ٹالپور، مراد علی شاہ صاحب، ہم سب پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں. ہم کوئی ایسی چیز نہ کر سکتے ہیں، نہ کریں گے جو عوام کے خلاف جائے گی. صحیح، چلیں جو عوام کے خلاف جائے گی نہ آپ کر سکتے نہ کریں گے. بہت شکریہ جہانگیر صاحب. آج کے پروگرام سے ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.